बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 मार्च है और दिन है बुध का। इससे पहली वीडियो में मैंने 5 पैराग्राफ आपके सामने रखे हैं जो 6 जजेस का लेटर है। उसके पहले 5 पैराग्राफ क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखा है, लेकिन अब बात करते हैं कि इस लेटर का सबसे अहम और ख़तरनाक पैराग्राफ नंबर 6 है। और पाकिस्तान की अदालत के अंदर से इमरान खान के हक़ में ये पहली बड़ी गवाही आई है। इमरान खान की ये बहुत बड़ी फतह है। इमरान खान बहुत लकी है, बहुत खुश नसीब है इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है। अदलिया के अंदर से 6 जजेस ने ये गवाही दी है कि इमरान खान के मामले पर कौन कौन क्या किरदार अदा कर रहा है। मैं वो पैराग्राफ आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ नंबर 6 जो है ये क्यों बहुत अहम है। इसकी कुछ और तफसीलात हैं जो इसमें नहीं हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, उसका बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखूँगा और बताऊँगा। पैराग्राफ नंबर 6 में कहा गया है कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं, ये जजेस कह रहे हैं जो 6 जजेस हैं, हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि मंदरजा झैल वाक़यात की रोशनी में इस बात की इंक्वायरी और ये तयन होना चाहिए कि क्या रियासत की इंतज़ामी ब्रांच की कोई जारी पॉलिसी है जिस पर इंटेलिजेंस हुकाम की तरफ से अमल दरामद किया जा रहा है और वो जजेस को सियासी नोयत के मुकदमात में अदालती फ़ैसलों को इंजीनियर करने के लिए जजेस को धमकियाँ देते हैं या ब्लैकमेल करके इंतज़ामी को रिपोर्ट करते हैं। आगे वाक़यात लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता देता हूँ। जजेस ये कह रहे हैं कि क्या ये हुकूमत की रियासती सतह पे एक पॉलिसी है कि इस तरह से जजेस को धमकाना है, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, उनको थ्रेट करना है और उनके फैमिलीज़ को अगवा करना है और सारा कुछ करके और मनपसंद फ़ैसला लेने। क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है? क्योंकि ये इदारे तो हुकूमत के मातहत हैं। और फिर आप याद करें मरीम नवाज़ साहबा का वो बयान जिसमें वो कहा करती थी कि बिल्कुल वीडियोस मेरे पास हैं, मुझे वीडियोस दी जाती हैं और वो बहुत गंदी वीडियोस हैं, बहुत नंगी वीडियोस हैं, इस तरह की वो बातें किया करती थी। और वो टीवी पर आकर कहती थी कि उनके पास और भी वीडियोस हैं। और आज तक नून लीग का ये खासा रहा है कि वो नंगी वीडियोस, गंदी वीडियोस और फेक वीडियोस दिखाकर और लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इस हवाले से एक जज ने जो है वो गवाही भी दी थी कि ये क्या करते हैं। अब आ जाएँ कौन कौन से वाक़यात लिखे गए हैं। पहला वाक़या लिखा गया है, मोहम्मद साजिद बनाम इमरान अहमद खान न्याजी केस की समाअत करने वाले बेंच के दरमियान इख्तलाफ राय सामने आया। इस केस के काबिल समाअत होने के मामले पर 30 जनवरी 2023 को फैसला महफूज किया गया था। बेंच की सरबराही करने वाले जज ने अपनी राय का मुसवदा साथी जजेस में सर्कुलेट किया। उस राय में फाजिल जज ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया था, लेकिन 2 जजेस ने इससे इख्तलाफ किया और राय मुख्तलिफ दी। वो राय 19 अप्रैल 2023 को सर्कुलेट की गई। अब थोड़ा सा आपको रुक के बताता हूँ। इमरान खान साहब के खिलाफ टेरियान केस आया। ये एक साजिद नामी शहरी है जो आज तक किसी को पता नहीं है कि ये साजिद कौन है और ये कहाँ होता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं है। और ये वो साजिद है जिसके वकील सलमान असलम भट्ट साहब भी आए और सरदार तारिक मसूद साहब के दामाद बैरिस्टर हसनैन भी आए। ये जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ प्रोसिक्यूटर हैं FI केस में, साइफर केस में, आज भी उसकी समाअत होनी है। ये जस्टिस रिटायर्ड हामिद अली शाह भी बतौर वकील है। करोड़ों रुपए फीस लेने वाले पाकिस्तान के टॉप 10 वकला में से वकला जो हैं वो आए इस केस में। और आज तक इसका नहीं पता कि मोहम्मद साजिद कौन है जिसने टेरियान केस इमरान खान के खिलाफ किया। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल इसके ऊपर हो कि काबिल समाअत भी है या नहीं है। आई थिंक अगर मुझे याद सही पड़ रहा है तो सलमान अकरम राजा साहब और शायद इसमें अबूज़र सलमान न्याजी भी पेश होते रहे। बहरहाल मेन तो मेरे ख्याल है सलमान अकरम राजा साहब थे। तो इसमें यह हुआ कि दलाइल हुए कि एक दरख्वास्त काबिल समाअत है भी या नहीं। तो होता यह है कि मैंने पहले भी एक दिन एक्सप्लेन किया था कि ये जुडिशरी के अंदर किस तरह से होता है कि जब एक बेंच बनता है और उसका जो सबसे जब फैसला महफूज होता है किसी मामले पर, जो सीनियर तरीन जज होता है वो अपनी राय लिखता है और वो अपना फैसला लिखता है। वो अपना फैसला लिखने के बाद अपने से जूनियर जज जो होता है उसको भेजता है। यानी 3 जज थे, आमिर फारूक साहब ने भेजा मोहसिन अख्तर कैनी साहब को। अगर मोहसिन अख्तर कैनी साहब आमिर फारूक साहब से इत्तफाक कर लेते और साइन कर देते तो फिर ये मामला जाता तीसरे जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। और अगर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब इख्तलाफ करते आमिर फारूक साहब की जजमेंट से तो फिर ये 2-1 हो जाता, क्योंकि आमिर फारूक साहब की जजमेंट पे तो साइन कर दिए होते मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने, और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब अगर इख्तलाफ करते तो 2-1 से फैसला हो जाता। और अगर आमिर फारूक साहब ने जब भेजा मोहसिन अख्तर कैनी साहब को, वो दस्तखत कर देते कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, और फिर अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब भी दस्तखत कर देते कि मैं इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ ये केस काबिल समाअत है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो फिर ये 3-0 से फैसला हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ ये कि 30 जनवरी को फैसला महफूज होता है, 30 जनवरी 2023 को, और 19 अप्रैल 2023 को जो है वो 2 जजेस ने राय अपनी दे दी। जब ये मामला आया, फैसला लिखा आमिर फारूक साहब ने कि बिल्कुल ये काबिल समाअत है, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आमिर फारूक साहब जो है वो कन्विंस नज़र आते थे
کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے اس کیس میں، تاحیات نائل کرنا ہے. اور یہ ایک ٹریان کیس آپ کو پتہ ہی ہے، ذرا عمران خان کو اخلاقی طور پہ کمزور کرنے کے لیے اور ایک مہم چلانے کے لیے کیس چلایا گیا تھا. اس میں یہ ہوا کہ یہ جب آیا محسن اختر کیانی صاحب کے پاس تو محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. ایک ہو گیا. اب معاملہ چلا گیا تیسرے جج کے پاس. تیسرے جج ارباب محمد طاہر صاحب نے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے ساتھ اتفاق کر لیا اور انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. اب یہ ہو گیا 2-1 سے ججز نے کب اس کو سرکولیٹ کیا؟ 19 اپریل 2023 کو. اب انہوں نے ججز نے وہ فیصلہ بھیج دیا عامر فاروق صاحب کو، اور عامر فاروق صاحب کو کہا کہ آپ اس کا فیصلہ سنانے کی تاریخ اناؤنس کریں، تاریخ دیں اور اس کو اناؤنس کریں کہ 2-1 سے یہ مسترد ہو گئی ہے درخواست کہ ناقابل سماعت ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ رائے 19 اپریل 2023 کو سرکولیٹ کی گئی. عمران خان کے خلاف دائر درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے والے ان دونوں ججز پر ISI کے حکام کی طرف سے دوستوں اور رشتہ داروں کے توسط سے دباؤ ڈالا گیا کہ وہ یہ رائے دیں کہ یہ پٹیشن قابل سماعت ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ محسن اختر کیانی صاحب نے اور ارباب محمد طاہر صاحب نے فیصلہ تو عامر فاروق صاحب کو بھیجا تھا، تو یہ ایجنسیز کے پاس کہاں سے چلا گیا؟ یہ بڑا سوال ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالا گیا ان 2 ججز کے اوپر کہ وہ اپنی رائے چینج کریں اور وہ یہ کہیں کہ یہ پٹیشن قابل سماعت ہے. اس دباؤ کے بعد اپنے تحفظ کے خوف سے انہوں نے اپنے گھروں کے لیے اضافی سیکورٹی مانگی. ان میں سے ایک جج کو دباؤ کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کا عارضہ لاحق ہوا اور انہیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑا. یعنی اتنا تھریٹ کیا گیا، اتنا دباؤ ڈالا گیا انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے کہ ایک جج کو ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑا. یہ معاملہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں لایا گیا. اس کے بعد 2 مئی 2023 کو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کی رہائش گاہ پر ہونے والی ملاقات کے دوران بھی چیف جسٹس کے علم میں لایا گیا. 3 مئی 2023 کو یہ بہت 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 امپورٹنٹ ہے. 3 اور 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. 3 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملے عامر فاروق صاحب سے اور ISI حکام کی طرف سے عدالتی امور میں مداخلت کے بارے میں تحفظات سے آگاہ کیا. کتنے جج ملے؟ 6 ججز چیف جسٹس سے ملے اور تحفظات کا اظہار کیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے تجویز دی کہ وہ پہلے ہی ڈی جی سی ISI سے بات کر چکے ہیں اور ڈی جی سی ISI نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ISI کا کوئی بھی افسر اپروچ نہیں کرے گا. ججز نے لکھا ہے کہ وہ سارے عمل کے باوجود انٹیلیجنس حکام کی طرف سے مداخلت کا سلسلہ جاری رہا. مئی 2023 میں ایک مسلح شخص نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کے بہنوئی کو اغوا کیا. وہ تقریباً 24 گھنٹے بعد رات کے وقت واپس پہنچے تو اس نے انکشاف کیا کہ انہیں کچھ لوگوں نے اغوا کیا تھا جو ISI کے اہلکار ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اور اغوا کاروں کا کہنا تھا کہ انہوں نے جج کے خاندان کے افراد کی سرویلنس کی جس میں جج کا بیٹا بھی شامل تھا، لیکن بعد میں انہوں نے جج کے بہنوئی کو اغوا کرنے کا انتخاب کیا. اغوا کاروں کی تحویل میں جو مغوی تھا، جو بہنوئی تھا محسن اختر کیانی صاحب کا، اس کو بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے، بجلی کے جھٹکے لگائے، کرنٹ لگایا گیا اور اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اغوا کاروں کی ہدایات کے مطابق ویڈیو ریکارڈ کرائیں اور اسے جھوٹے الزامات لگانے کے لیے ٹارچر بھی کیا گیا. اس عمل کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ایک شکایت درج کی گئی. ساتھ ساتھ جج کو استعفیٰ دینے پر مجبور کرنے کے لیے میڈیا پر منظم مہم چلائی گئی تاکہ جج کو دباؤ میں لایا جا سکے. اچھا، یہ بہت خوفناک انکشاف ہے. ایک یہ ہو گیا کہ فیصلہ ان ججز نے لکھ کے عامر فاروق صاحب کو بھیجا، وہ ایجنسیز کے پاس پہنچ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، تم کہو کہ عمران خان کے خلاف کیس بنتا ہے، ان کو جج کو ہاسپٹل داخل ہونا پڑا، ان کی فیملیز کو اٹھایا گیا، سرویلنس کی گئی، یہ سارا کچھ کیا گیا. اب آ جائیں اور اس پہ ہوا کیا تھا؟ اس پہ ہوا یہ تھا کہ عامر فاروق صاحب نے جب یہ فیصلہ اپلوڈ کروا دیا 2 ججز نے، کیونکہ 2-1 سے فیصلہ تو ہو گیا تھا، تو عامر فاروق صاحب نے ایک پریس ریلیز جاری کروایا. جو وہ پریس ریلیز انہوں نے کہا کہ میں بینچ کو تحلیل کر رہا ہوں، یہ اپلوڈ نہیں ہو سکتا تھا، یہ دوبارہ ایک نیا بینچ سنے گا. آج تک عامر فاروق صاحب نے وہ بینچ نہیں بنایا. 30 جنوری 2023 کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا، آج تک وہ بینچ نہیں بنایا گیا. مارچ 2024 بھی گزر رہا ہے اور اس میں بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک بینچ جب بن جاتا ہے تو چیف جسٹس اس کو تحلیل نہیں کر سکتا اور فیصلہ محفوظ ہو جائے اور لکھا جائے، پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اتنا بڑا مس کنڈکٹ تھا کہ اس مس کنڈکٹ پہ ایک دن کے اندر عامر فاروق صاحب برطرف ہو سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی اور 3 اور ایسی انہوں نے چیزیں کی ہیں جس پہ عامر فاروق صاحب برطرف ہو سکتے ہیں ایک دن کے اندر یا میکسیمم ایک ہفتے کے اندر. لیکن وکلا کا یہ خیال ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں یہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ایک تو ادارے بھی ان کو مطلب ان کی برطرفی نہیں ہونے دیں گے، اور دوسری وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب کا بہت کلوز تعلق ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اور ان کا بڑا ذاتی تعلق ہے، تو اس لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کبھی بھی ان کو
برطرف نہیں کریں گے، نہ ہونے دیں گے، چاہے ان کو کوئی بھی اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ججز نے تیسرا واقعہ لکھتے ہوئے بتایا کہ 3 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ضلعی عدالتوں کی انسپیکشن کرنے والے جج نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو رپورٹ دی کہ ضلعی عدالت کے ججز کو دھمکیوں کا سامنا ہے اور کم از کم ایک ایڈیشنل اینڈ سیشن جج کو دھمکیاں دی گئی ہیں اور اسے خوفزدہ کرنے کے لیے اس کے گھر میں کریکر پھینکے گئے تھے۔ یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چائے کے کمرے میں تمام ججز کی موجودگی میں ڈسکس کیا گیا۔ ایسٹ ڈویژن اسلام آباد کی نگرانی کرنے والے متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو ضلعی عدالتوں میں انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت کی ان رپورٹ کی تصدیق کے لیے فوری طور پر ہائی کورٹ بلوایا گیا، جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ہائی کورٹ کی انسپیکشن جج کے ساتھ شیئر کی تھی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک دوسرے جج کی موجودگی میں ان رپورٹس کی تصدیق کی اور اس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو بعد میں آفیسر اسپیشل ڈیوٹی OSD بنا کر پنجاب بھجوانے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ بھجوا دیا گیا تھا، کیونکہ وہ بطور جوڈیشل آفیسر ڈپوٹیشن پر تعینات تھے، اب وہ بہاولپور میں تعینات ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے عطا ربانی صاحب کی۔ عطا ربانی صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ عطا ربانی صاحب کے ساتھ یہ ہوا کہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کے نکاح کا معاملہ گیا نصر من اللہ صاحب جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل سماعت ہے درخواست۔ یہ معاملہ اپروچ کیا گیا عطا ربانی صاحب کو جو سیشن جج تھے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ کے پاس یہ معاملہ آ رہا ہے اور آپ اس کو ریمانڈ بیک کریں گے اور آپ بھیجیں گے بھی فلاں جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس۔ انہوں نے کہا جی یہ ناقابل سماعت ہے، میں نہیں بھیج سکتا۔ اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا، ان کو OSD بنایا گیا، اور یہ سب کچھ کیا گیا عامر فاروق صاحب کے ذریعے۔ ان کو OSD بنا دیا گیا، حالانکہ انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہمارے اوپر دباؤ ہے، کریکر پھینکے گئے ہیں، جان سے مارنے کی دھمکیاں، سارا کچھ ہیں، لیکن عامر فاروق صاحب نے بجائے اس پہ کارروائی کرنے کے، انہوں نے گواہی بھی دی، ججز نے بھی ان کو بتایا، عامر فاروق صاحب نے ان کے خلاف مطلب دھمکیاں دینے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے عطا ربانی صاحب کو OSD بنا دیا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ان کو بہت تھریٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو بہاولپور لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ میں ایڈمنسٹریٹو جگہ پہ لگایا گیا، ان کو کہیں کسی عدالت میں نہیں لگایا گیا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ یہ جو اس وقت جو احتساب عدالت کے جج ہیں نا، ان کو بنایا گیا تھا سیشن جج۔ انہوں نے پھر یہ لگایا، انہوں نے یہ معاملہ جو ہے وہ جو نصر من اللہ صاحب کی جو آرڈر تھا اس کو سیٹ اسائڈ کیا، اور یہ معاملہ انہوں نے واپس بھیجا قدرت اللہ جو جج تھے، جوڈیشل مجسٹریٹ تھے نہیں ہیں، انہوں نے پھر یہ کہا کہ قابل سماعت ہے، اور پھر قدرت اللہ صاحب نے ہی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزائیں دیں، جو آج تک سب کے گلے پڑی ہوئی ہیں۔ سب یہ کہتے ہیں کہ اس سزا نے جتنا نقصان ہمیں الیکشن میں پہنچایا ہے اتنا کسی فیصلے میں نہیں پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ جب چیزوں کو پھیرنے لگتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جج قدرت اللہ، جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ سے جو کام لیا گیا عمران خان کے خلاف، وہ عمران خان کے سب سے زیادہ حق میں کیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے فیصلہ کرنے والی۔ اس کے بعد چوتھا واقعہ، خط میں کہا گیا ہے کہ 10 مئی 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کو عامر فاروق کو خط لکھا، جس میں بتایا گیا کہ ISI کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اور ججز نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق سے درخواست کی کہ ان اہلکاروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے امور کو انتظامیہ اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت کے بغیر آگے بڑھایا جا سکے۔ تاہم چیف جسٹس کی طرف سے کوئی بھی کارروائی شروع نہیں کی گئی۔ اس خط کی کاپی بھی منسلک کے ساتھ کی گئی ہے۔ پانچواں واقعہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے مناسب سمجھا کہ یہ معاملات سپریم کورٹ کے سامنے لائی جائیں۔ اس ضمن میں چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کا وقت لیا گیا۔ 19 مئی 2023 کو اسلام آباد میں موجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کی۔ اس روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق لاہور میں تھے، اور ایک جج کی سرجری تھی، اس وجہ سے وہ ملاقات میں شامل نہ ہو سکے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہونے والی اس ملاقات میں جسٹس اعجاز الحسن بھی موجود تھے۔ یہ معاملہ ان کے نوٹس میں لایا گیا تو ہائی کورٹ کے ججز کو کہا گیا کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت کرے گی، لیکن اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کو ساتھی ججز کے ساتھ مشاورت کا وقت دیا جائے۔ ججز نے لکھا ہے کہ اسی روز ہم سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملے اور یہ معاملہ ان کے بھی سامنے رکھا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نوٹس میں تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ میرا تو اختیار نہیں ہے، ایک بار مجھے عہدے پہ آنے دیں، پھر ایسی کی تیسی ہے، کوئی بات کر کے دیکھے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد چیزیں اور زیادہ خراب ہو گئیں۔ اس کے بعد چھٹا واقعہ، ججز نے لکھا ہے کہ سال 2023 کی گرمیوں کی چھٹیوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج اپنی سرکاری رہائشگاہ منتقل ہوئے۔ گھر کی معمول کی مرمت کے دوران دیوار پر لگی ایک لائٹ کو ہٹانا پڑا تو انکشاف ہوا کہ لائٹ کی جگہ ویڈیو کیمرہ نصب کیا گیا ہے، جس کے ساتھ ایک سم کارڈ بھی لگایا گیا تھا، اور اس کیمرے کے ذریعے جج کے گھر کے ڈرائنگ روم سے آڈیوز اور ویڈیوز ریکارڈ کی جا رہی تھیں اور انہیں کہیں منتقل کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور کیمرہ جج کے گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں بھی لگایا گیا تھا۔ سرویلنس کے آلات میں سے USB بھی برآمد ہوئیں، جن میں جج اور اس کی فیملی ممبران کی پرائیویٹ ویڈیوز سٹور کی گئی تھیں۔ ویڈیوز
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی موجودگی میں چلا کر دیکھی گئیں تاکہ ان کے اندر موجود مواد کی تصدیق کی جا سکے۔ یہ معاملہ بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے علم میں لایا گیا۔ اس بات کا کوئی تعین نہیں کیا گیا کہ یہ آلات کس نے نصب کیے، اور یہ تعین بھی نہیں کیا گیا کہ ایک جج اور اس کے خاندان کی ریکارڈنگ کرنے کا منصوبہ ساز کون ہے اور اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے 12 فروری 2024 کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک اور خط لکھا جس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ انہوں نے سنا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار ضلع عدلیہ کے ججز کو فرائض کی ادائیگی کے عمل میں مداخلت کر رہے ہیں تاکہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کو انڈرمائن کیا جا سکے۔ ججز نے اس معاملے پر فل کورٹ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تاکہ عدلیہ کی آزادی سے متعلق اس تشویشناک امر کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس خط میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو غیر قانونی سرویلنس کے ذریعے دھمکایا جا رہا ہے اور ججز کی پرائیویسی میں مداخلت ایک فیشن بن چکا ہے۔ تاہم فل کورٹ اجلاس ابھی تک نہیں بلایا گیا اور دوسرے خط کی کاپی بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو منسلک کر کے بھجوائی گئی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جتنے کیسز چلے ہیں، سائفر ہو، توشہ خانہ ہو، عدت والا ہو، ہمایوں دلاور صاحب والا ہو، یہ چاروں کیسز، القادر والا ہو، یہ 5 کیسز براہ راست عامر فاروق صاحب کے انڈر جو ججز ہیں ان کے ذریعے یہ چلائے جا رہے ہیں، اور یہ معاملات ہائی کورٹ میں جس جج کے خلاف آئے اس کو پروٹیکٹ کیا عامر فاروق صاحب نے۔ بلکہ جج ہمایوں دلاور جو ہیں ان کی فیس بک پوسٹیں سامنے آئی تھیں کہ وہ عمران خان کے خلاف بہت گندی زبان استعمال کرتے تھے، بہت گھٹیا ان کی بلو دا بیلٹ پوسٹیں تھیں، لیکن عامر فاروق صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بلکہ عامر فاروق صاحب نے ان کو اس حد تک ڈیفینڈ کیا کہ عامر فاروق صاحب کی انسٹرکشنز پر، ان کے ہدایات پر، ان کے آشیرواد پر ایف آئی اے نے خواجہ حارث صاحب کو نوٹس کر دیا تھا اور بلا لیا تھا، اور نعیم حیدر پنجوتا کو بلا لیا تھا، اور نعیم حیدر پنجوتا کو کئی گھنٹے تک وہاں یرغمال بنا کے رکھا گیا تھا ایف آئی اے کے دفتر میں۔ تو یہ کچھ ہوا تھا عامر فاروق صاحب کے ذریعے۔ تو یہ جو واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں، اور خاص طور پہ جو عامر فاروق صاحب کے حوالے سے چیزیں ہیں، ان میں سے جو پہلی میں نے ویڈیو کیا، یہ جو میں نے ویڈیو کیا، 3 ایسی چیزیں ہیں جو کنفرم مس کنڈکٹ ہیں، اور میکسیمم 1 ہفتے میں عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو سکتے ہیں۔ اس میں سپریم جوڈیشل کونسل چاہے تو خود بھی اس پہ سو موٹو لے سکتی ہے، اور اگر پی ٹی آئی یا کوئی بار کونسل، کوئی وکیل، کوئی شہری اگر اس پہ ریفرنس دائر کرتا ہے تب بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو اس معاملے کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت ذاتی تعلق ہے عامر فاروق صاحب کے ساتھ، کیونکہ نون لیگ کا جب دور تھا، پی ڈی ایم کا جب دور تھا، تو وہ جن 2 ججز پہ سب سے زیادہ انحصار کرتی تھی نون لیگ، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور عامر فاروق صاحب تھے، اور ان دونوں کی اکٹھی جو ہے وہ پھر پروسیڈنگز بھی ہوتی تھی وہ آڈیو لیکس کمیشن میں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تیسری ویڈیو رہ گئی ہے، اس پہ ذرا اگلے پیراگراف جو ان میں کیا ہے ان پہ ذرا نیکسٹ ویڈیوز میں بات کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ الگ ہم سب کا حامی ناصر، اللہ حافظ۔